नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम सीरत रसूल और इस्लाह माशरा। नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान मजीद में पैगंबर की सीरत को नमूने अमल बताया गया है और ये कहा गया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मेरे नबी की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। यानी ये जो नबी की सीरत है वो बेहतरीन नमूने अमल है, आइडियल है। अगर इस्लाह माशरा के लिए पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आइडियल बना लिया जाए तो ये जो समाज है, ये जो माशरा है, ये जो दुनिया है, ये आज भी जन्नत बन सकती है। पूरी दुनिया ये चाहती है कि अदल कायम हो, हर किसी को के साथ इंसाफ हो, अमन कायम हो, हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो। तो यकीनन हमारे नबी की सीरत बेहतरीन नमूने अमल है। शर्त यह है कि हम उसको अपने माशरे के अंदर इम्प्लीमेंट भी करें और नबी की सीरत को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही इस्लाह माशरा हो सकता है। हमारे पैगंबर उस वक्त तशरीफ़ लाए जब दुनिया जुल्म जौर से भरी हुई थी, हर तरह की बुराइयां थीं, औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बिल्कुल जंगल राज था, किसी को चाहा मार दिया, जिसका चाहा माल छीन लिया, हर तरह की परेशानियां फैली हुई थीं। ऐसे वक्त में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उस माशरे को, उस ख़राब माशरे को बेहतर माशरा बनाया और उनकी सीरत नमूने अमल है आज भी, आज के हालात को भी ठीक करने के लिए। बल्कि क़यामत तक अगर दुनिया ये चाहती है कि जस्टिस, पीस और ह्यूमैनिटी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए तो उसके लिए हमारे नबी की सीरत बेहतरीन नमूने अमल है। आज इसी अहम मुद्दे पर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर कुदसी रिजवी साहब। आप मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, आप कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ़ जगह इस्लाम के ऊपर लेक्चर देते हैं, मजालिसें पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बराबर आप इनको देखते रहते हैं कि किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं और इससे कबल भी हमारे साथ इनके बहुत से टॉक शोज़ रहे, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कुदसी रिजवी साहब, क्योंकि पैगंबर की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है बेशक, और जिस वक्त हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जहाँ हर तरह की बुराइयां फैली हुई थीं वहाँ उन्हीं लोगों ने आपको सादिक के लक़ब से नवाजा कि सच्चे, यानी जहाँ झूठ का बोलबाला था वहाँ सब ने इनको मुत्तफ़क़ा तौर के ऊपर सच्चा माना, वहाँ आपको अमीन माना, वहाँ अपने फ़ैसले आपसे ही करवाए। आपके अखलाक़ के बारे में सब ने कहा कि इनसे बेहतर किसी का अखलाक़ नहीं है। आपकी रहमत के लोगों ने कसीदे पढ़े। चूँकि हम अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ़ एक टॉपिक को टच करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि रसूल को जो लफ्ज़ अमीन से नवाजा गया, यानी अमानतदारी क्या है, इस्लाम में अमानतदारी की क्या इम्पोर्टेंस है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कैसे पेश किया, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप रोशनी डालने की ज़हमत गवारा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और विन टीवी को कि जो इस बेहतरीन प्रोग्राम को लेके उम्मत मुस्लिमा के लिए हाज़िर हुए हैं, जिसमें सीरत रसूल के अमली पहलू पर गुफ्तगू होगी
اس لیے کہ سیرت کو بتا دینا اور اس کو نقل کر دینا یا بیان کر دینا ایک مرحلہ ہے، لیکن جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کے مسائل کو سامنے رکھ کر سیرت سے اس کا ریلیونس تلاش کرنا، سیرت کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو ٹولز ہیں ان پر روشنی ڈالنا، وہ زیادہ اہم مرحلہ ہے اور اس پر زیادہ کام ہونا چاہیے۔ امانت داری دنیا کے ہر معاشرے میں ٹرسٹ وردنس یا ٹرسٹ بلڈنگ۔ میں یہاں پر آپ کو روک کر بات کروں گا کہ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ سیرت کے نام پر تاریخ ہے، جی، سیرت کے نام کے اوپر ان کے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں، سیرت پاک میں صورت پاک، جی، سیرت ٹھیک، تاریخ ہم سمجھ، لیکن ان کی جو سیرت جو ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے، تو اس پر اس لیے ہم نے اس پہ روشنی ڈالنے کی بات چیت کی، ورنہ پھر جس سے سیرت کی بات، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، اس کے اندر تاریخ لکھی پڑھ ہوئی ہے۔ لیجئے، جی ہاں، جی تو ہاں، ہمیں تاریخ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمانے کے سامنے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں ٹرسٹ بلڈنگ جو کیپیسٹی ہے، لوگوں میں ٹرسٹ وردنس کا ہونا، امانت داری کا ہونا، یہ ہر معاشرے میں بہترین ویلیو مانی جاتی ہے۔ وہ معاشرہ پروگریسو نہیں ہے، وہ معاشرہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا اگر اس میں لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ ہو، جس کو قرآن نے خود اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک گولڈن گائیڈ لائن، ایک بہترین پیغام کے طور پر لوگوں کے حوالے کیا رسول کے وسیلے سے، کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں یہ واضح کیا قرآن نے مومنین کی نشانی بتاتے ہوئے کہ والذین ہم لاماناتہم وہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے پاس امانتیں محفوظ رہتی ہیں، اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، عہد کو نبھاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی کانٹریکٹ کرے تو اس کانٹریکٹ کو بریچ نہیں کرتے، اسے توڑتے نہیں۔ امانت کے ساتھ عہد بھی ہے، عہد بھی ضروری ہے، اس لیے کہ امین وہی ہوگا جو اپنے عہد پر باقی رہے۔ اور رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو تھوڑی سی طویل ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر کے پھر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں اس پر۔ میزان الحکمت کی جو جلد نمبر 7 ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے، فصل ہے اس کی امانت۔ اس پہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ لوگوں کی زیادہ نمازوں اور کثرت کے ساتھ روزوں، حج بکثرت حج کرنا، اور رات اور دن عبادت میں مشغول رہنا، اور جو ظاہری شکل ہے نماز اور روزے کی، اس پر زیادہ توجہ مت دو اور اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ اب جو جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلکہ ان کی سچائی اور حق بولنے کی جو عادت ہے اس کو اور ان کی امانت داری پر نظر کرو۔ بہت اچھی۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی بہت نماز پڑھ رہا ہے، بہت روزے رکھ رہا ہے، دن رات عبادت میں مشغول ہے، بڑا ہر سال حج کرنے جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا وہ سچ بولتا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ دوسرے اس پر اعتبار کر سکیں، اس کو اپنی کوئی شے اگر دے تو اس کے پاس وہ محفوظ رہے۔ ہم صداقت پر میں بات کریں گے، جی، یہ امانت داری۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اس کی امانت داری کو دیکھو کہ کیا وہ امین ہے، اگر وہ اس نے کسی سے پرومس کیا ہے یا عہد کیا ہے تو کیا اس پہ باقی رہتا ہے، اور کیا تم اس پر یہ یقین کر سکتے ہو کہ یہ ہم کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے معاشرے میں جہاں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر خود یعنی اپنے نفس پہ بھی اور دوسروں کے لیے بھی کوئی انسان کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو امین ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وقت یہ خدشہ ہے کہ یہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمارا مال نہیں محفوظ، ہمارا مکان نہیں محفوظ، ہمارا بینک بیلنس نہیں محفوظ، ہر چیز ہم کو چھپا کے رکھنا ہے اور کسی پر کوئی اعتبار نہیں کرنا ہے۔ مطلب ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم امین تلاش کر رہے ہیں تو امین نہیں مل رہا ہے ہم کو، امین نہیں مل رہا، جبکہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں جس کا لقب ہی امین ہے، جس کو کفار مکہ نے امین کہا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ آپ بتائیں کہ دشمنوں نے انہیں امین کہا، جی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے سارے جو سامان تھے وہ کسی اور کے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ آتے تھے رسول خدا رسول اللہ کے پاس جی، رکھتے تھے، اور اتنا خراب حال ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو دشمن تھے
جو جان سے مارنا چاہتے تھے، لیکن سامان کہاں کے اوپر رکھتے تھے؟ آپ کے ہی پاس رکھتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی سے کیا کہا کہ ان کی امانتیں دے کے آنا. یعنی 70 تلواریں جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہتی تھیں، اور ان کی بھی امانت جو تھی کس کے پاس تھی؟ جس کو قتل کرنا چاہتی تھی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی. اور کوئی اور ہوتا تو کہتا جب یہ میرے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم چل رہے ہیں تو ہمارا تو اپنا گھر و مکان سب چھوٹے گا، جو ہمارے ہاتھ ہے ہم لیتے چلیں. بالکل. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اے علی سب کی امانتیں دے کر آنا. تو یہ سیرت کیا نام ہے پیغمبر کی ہے. حالات حاضرہ میں ہم اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، کیا میسج دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا اینگل ہے جس پر میں پہلے ایک تھوڑا سا اس کا گراؤنڈ بنا دوں. اصل میں پرابلم اس وقت امت مسلمہ اور اسلامی جو معاشرے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ وہ اصلاً روح اسلام ہی کو نہیں سمجھے. یہ اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے ایک میسج ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے جو بھی دائرہ اسلام میں آیا وہ مطلق اسلامی رنگ اختیار کرتا ہے. باقی ادیان اور مذاہب جو ہیں وہ خاص ریچول کے تحت اپنے ماننے والے کو وہ رنگ دیتے ہیں. مثلا کسی عبادت خانے میں جا کر ایک خاص طریقے سے کسی عبادت کو انجام دینا، کسی ریچول کو پریکٹس کرنا، اتنی دیر کے لیے آپ اس مذہب کے ماننے والے، ورنہ الگ سے آپ کا جو پیشہ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر آپ انجینئر ہیں. لیکن یہ مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے. ایک مسلمان اسلامی ڈاکٹر ہوتا ہے، مسلم ڈاکٹر ہے، مسلم انجینئر ہے، مسلم پڑوسی ہے، مسلم ماں باپ ہے، مسلم بھائی ہے. یعنی 24/7 وہ اسلامی دائرے اور اسلامی اصولوں کے تحت زندگی گزارے گا. اب رسول خدا نے اس امانت داری کو رکھ کے بتایا کہ یہ کردار سازی اور معاشرے کے لیے اتنی بڑی شے ہے کہ اگر کہیں پر بظاہر اسلام نہیں اور اسلام نہیں بھی قبول کیا جا رہا ہے تو یہ فطری آواز ہے کہ تمہارے اندر امانت داری کا جذبہ بیدار ہو اور تم اپنے کو اتنا امین بناؤ کہ تمہارا دشمن بھی تم پر اعتبار کرے اور تمہارے پاس اپنی امانت کو رکھے، جس کی وجہ سے جو معاشرہ بنے گا یہ ایک دوسرے پہ اتنا ٹرسٹ کرے گا کہ یہ ایک طاقت بن کے ابھرے گا، کیونکہ امانت داری انسان کو طاقتور بناتی ہے. بہت اچھی دیکھیں، بہت اچھی بات کی. جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کیا چاہتا ہے کہ ہمارا سامان محفوظ رہے، ایسے ہاتھوں کے اندر ہو. یعنی امانت داری وہ بھی چاہتا ہے جو خائن نہ ہو، جو خائن نہ ہو، وہاں کے اوپر ہم جا کر سامان رکھ دے. تو بھائی رسول عالمین کے لیے رحمت ہے نا، صرف مسلمانوں کے لیے تو ہے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اسوہ عمل ہے. تو رسول کے دین کو وہ نہ مانے لیکن رسول کی امانت کو مانے. ٹھیک ہے، یہ کام رسول اللہ نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، اور اپنے کیریکٹر سے، اپنے کیا نام ہے کردار سے انہوں نے اس کام کو کر کے دکھایا. آج اگر امت مسلمہ رسول اللہ کی اس سیرت کو امپلیمنٹ کرے تو ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے کہتے ہیں بھائی ہم کیوں مانے؟ صحیح بات ہے. بھائی آپ کے دین کو وہ نہیں ماننے جا رہا ہے، دین کو نہیں مانتا، لیکن آپ کی امانت داری سے ایک تو اگر آپ اس سماج کے آپ فرد ہیں، ایک یونٹ ہیں، تمام مسلمان اگر امین ہو جائیں تو جو غیر مسلمین ہیں اول تو وہ آپ پر مکمل بھروسہ کریں گے کہ کیا بہترین کردار ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے دین کو نہیں مانتے ہیں مگر انہی کے دین نے ان کو امین بنایا ہے. اور جہاں پر امین افراد رہتے ہیں وہاں اس سماج میں کا جو کرائم ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو لوگ امانت دار ہیں، جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں، ٹرسٹ کو توڑتے نہیں ہیں، وہاں پر بہت سی برائیاں اپنے آپ ختم ہوتی ہیں. اور دوسروں کے لیے پیغام جاتا ہے کہ دیکھو جس دین کے ماننے والے ہیں انہوں نے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ امانت داری کو کہا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ کس مذہب کا ہے تو اس کے ساتھ امانت داری کرنا، بلکہ کوئی بھی بندہ خدا آ جائے تو محبت اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامان کی حفاظت کرو اور اس سے اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو. دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کی. آج کے جو حالات ہیں، آج لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب کی میں کسی کی مدد کروں. کوئی کسی سے قرض مانگنے کے لیے آتا ہے،
لیکن آدمی کیوں نہیں دیتا؟ بھروسہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں واپس کرے. حالات ہی ایسے ہیں کہ پیسے لے کے بھاگ جائیں، جھوٹ بول رہے ہوں. تو اس کے مطلب ہم دے رہے ہیں کوئی سامان ان کے پاس، پتہ نہیں مجھے واپس کریں یا نہیں کریں. تو اس کے وجہ سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ایماندار ہو، وہ واپس کرنا بھی چاہتا ہو، لیکن اتنا خراب کر دیا ہے معاشرے کو کہ کوئی کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا، بھروسہ نہیں کر رہا. آج اگر رسول اللہ کی سیرت کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، امانت والی اینگل سے ہم بات یہی جو آپ نے اینگل بتایا کتنی اچھی بات ہے کہ آپ بینکس میں پیسہ جمع کرتے ہیں. اچھا آپ بینک کو امین ہی تو مان رہے ہیں. یہ جو میرے پاس جو مائکرو فون لگا ہوا ہے اس کو میں امین مان رہا ہوں. جو میں نے اس کو دیا اس نے ویسا ہی اس کو پہنچا دیا، خیانت نہیں کرتا. تو آپ کا مائکرو فون تو امین ہو سکتا ہے، آپ کی مشینیں تو امین ہو سکتی ہیں، آپ خود کیوں نہیں امین ہوتے جب آپ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور آپ کے رسول نے آپ سے کہا ہے کہ امانت داری کا لحاظ کرو. اللہ نے کہا ہے کہ والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ مومن ہیں کہ جو امانتوں کی حفاظت کریں، امانت دار ہوں. تو سب سے سامنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس فنانس کی کمی ہے. یعنی امانت داری اور فنانس کا دیکھیے ڈائریکٹ رشتہ آ رہا ہے. جو امانت دار ہوں گے ان کو اگر پیسہ دیا جائے تو اس پیسے سے وہ جو بزنس سیٹ اپ کریں گے اس سے سماج ٹیکنالوجی میں اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے فنینشلی بھی پروگریس کرے گا. یعنی اسلام کا میسج یہ ہے کہ فقط مسلح تک اسلام کو محدود نہ کرو، بلکہ اس اسلامی کوالٹی کو زندگی کے ہر ڈائمنشن میں اس کا رنگ اختیار کرو. یعنی کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ بھائی میں امین بن رہا ہوں، آپ کی امانتیں آپ مجھے دیجئے، میں اس کو انویسٹ کروں گا اور اس میں جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو دوں گا، ایمانداری سے آپ جی تک پہنچاؤں گا. ہاں. تو میرے خیال سے پھر چھوٹا چھوٹا پیسہ لوگ اگر بھائی کیا کریں گے، جب سب کو پتہ ہوگا کہ میں اگر پیسے کو یہاں رکھوں گا اور وہ پیسہ میرا سیف رہے گا، ہمارا پیسہ خراب نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، ہم جب چاہیں گے ہم کو مل جائے گا. اور اگر اس کو بتایا جائے کہ بھائی ہم ایز اے امین کام کر رہے ہیں یہاں کے اوپر، کہ آپ کا پیسہ 100% ہم سیکیور کریں گے، اور یہ کچھ ہمارے کیا نام ہے انویسٹمنٹس ہیں، یہ ہمارے سماج کچھ کے، جی یہ انجینئرس ہیں، یا ان لوگوں نے اتنی پڑھائی لکھائی کی، ان کے پاس فائننس کا پرابلم ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں. اب اگر یہ چھوٹے چھوٹے پیسے کو کسی ایک جگہ کے اوپر پول کر دیا جائے اور وہ جو ٹیلنٹ جو پڑھ کے آیا ہے دونوں کو جوڑ کر دیا جائے تو سماج بھائی ان کو نوکری بھی مل گئی اور سماج کی جو یعنی معاشرے کی جو فنینشیل حالت ہے وہ سدھری. آپ نے جاب کریٹ بھی کیا. اور ایک اور بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی، اس وقت مائکرو فنانس کی بات ہوتی ہے، انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی ہے. جو اکنامکس کی دنیا سے واقف ہیں، چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سیلف ہیلپ یہ چیزیں، آپ کو اتنا پیسہ دیا آپ اسے انویسٹ کیجئے، آپ کو ہم نے اس لائق جانا، آپ کو پیسہ دیا. کیا ہم اپنے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے اندر اتنا ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، ہم نے اور آپ نے پیکٹ کیا، عہد کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو عہد کو نبھائے. تو ہم نے آپ سے ایک کانٹریکٹ کیا، آپ کو پیسہ دیا، آپ نے امانت داری سے اس پیسے کو لگایا اور اس کا ریٹرن جو پروفٹ ہے وہ ہم سے شیئر کیا. یعنی آپ نے جاب بھی کریٹ کیا، آپ نے انڈسٹری بھی سیٹ اپ کیا، ٹیلنٹ کو صحیح مقام تک لے گئے اور لوگوں کی فنینشیل حالت کو بہتر کیا. ورنہ حدیث رسول ہے کہ جس گھر میں فاقہ اور فقر ہوتا ہے اگلی ونڈو سے دین باہر ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. مطلب اس کے مطلب مان لیجئے ایک بیچارہ ایک غریب آدمی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھ کو 2000 روپے کوئی دے دے اور میں دن میں جانے کے بعد پھل یا کوئی کام ایسا کر لیتا ہوں اور میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا، تو کسی کو دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور وہ خوددار بھی بنے گا، اس 2000 روپے سے کام کرے گا اور شام کو اس کو اتنے پیسے مل جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی بھوک اور اپنے خرچ کو اٹھا لے گا. تو اگر ایک کوئی سینٹر ہو، یعنی جب پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے کے اندر
اس طرح کے لوگ جو امانت دار ہیں وہ سامنے آئیں اور اس طرح کے معاشرے کو ڈیولپ کریں اور رسول کی اس سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائیں اور لوگ کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے رسول کی جو سیرت ہے وہ ان کے لیے نمونہ عمل ہے اور ان کے رسول جو تھے وہ امین تھے، یہ اس کی روشنی کے اندر انہوں نے یہ سیٹ اپ کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ اور روشنی۔ بہترین تعارف ہے کردار رسول کا، اس لیے کہ جہاں پر رسول اللہ کی کردار پہ حملے ہو رہے ہوں، یہ کہا جا رہا ہو کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، رسول خدا کی سیرت کے بعض نمونوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہو، وہاں ضرورت ہے موجودہ دور میں کہ جہاں فقر و فاقہ بڑھ رہا ہے، جہاں ان امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے، جہاں لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ ڈاؤٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، وہاں ہم امانت داری کو اور رسول اللہ کی اس سیرت کے اس نمونے کو پیش کریں کہ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ، ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرنا۔ جو سماج میں امانت دار ہیں، جو خود کیا اگر کوئی یہ کہے کہ اس سماج میں کوئی امین نہیں موجود ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، بہت بڑی بات کہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنے کو مومن آپ کہیں اور آپ کہیں کہ نہیں ہمارے بیچ میں کوئی ایسا نہیں جس پہ ہم بھروسہ کریں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ صدق، گفتاری اور امانت داری، اس سے لوگوں کو پرکھو۔ اور یہ کسی یعنی یہ کوئی خاص دین کا وہ اینگل نہیں ہے کہ جب تک وہ کسی دین سے جڑا نہیں ہوگا اس میں یہ ویلیو آ نہیں سکتی ہے، ایتھیسٹ کے اندر بھی یہ ویلیو ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ بھائی پیسے تو آپ کو سب دے دیں گے نا، جب دشمن دے سکتے ہیں تو مومن کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ اگر ہاں آج مومن آپ کو پیسہ دینے کے لیے نہیں تیار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطلب کہ اگر جو رسول کی سیرت سے امانت داری کا اینگل ہے، اگر اس کو لینے کے بعد ہم امین بن جائیں، یعنی کہ ہم خود ایسے ہو جائیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کا پیسہ چاہے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، ہم نے آپ سے لیا، یہ آپ کی امانت، ہم آپ کو واپس کریں گے، یہ ٹرسٹ اگر بلٹ اپ ہو جائے تو وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس کو وہ آپ کے پاس پیسہ رکھے گا اور آپ کو پیسہ دے گا، آپ کے ساتھ کاروبار میں لگائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اینگل اور ہے کہ اس میں جو انٹرسٹ والا معاشرہ ہے، جو کیپٹلسٹ نظام ہے، آپ اس کے پیرلل ایک الہی نظام بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے سود خوری سے بچیے۔ بہت اچھی بات۔ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کا پیسہ ہمارے پاس امانت کی طرح رکھا ہے، اس کو اگر ہم کسی بزنس میں لگائیں گے تو امانت سے جو فائدہ ہوگا، امانت سے یعنی پاک پیسے سے پاک فائدہ دے رہے ہیں آپ کو، وہ فائدہ بھی ہم آپ کو دیں گے، وہ بھی ہم امانت دار ہیں، اور اس میں کوئی انٹرسٹ کا پہلو نہیں آیا کہ ہم نے اس کو گڑبڑ کیا ہے یا ہم نے اس کو سود خوری میں لگایا ہے۔ تو لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ان کو 50 روپے دیا ہے، جب ریٹرن کریں گے تو ہم کو زیادہ دینا پڑے گا، تو آپ کے پاس آپ نے ہم کو 100 روپے دیا، آپ کو 100 ہی واپس ہوگا۔ بہت اچھی بات۔ یا ہم آپ کو دیں تو ہم آپ کو بڑھا کے نہیں آپ سے لیں گے، آپ کے 10 روپے اس پہ میں انٹرسٹ لیتا ہوں۔ اس سود خوری کے نظام کو ختم کر سکتے ہیں آپ۔ امین کے مطلب تو یہ ہے کہ نا جو کمٹمنٹ بھی کر لے، وعدے کو نبھانا۔ تو مان لیجئے کہ ہم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کا جو پیسہ ہے 100% سیکیورڈ رہے گا، جی ہاں، اور ہم اس سے یہ کاروبار کرنے، ہم نے جھوٹ تو بولا نہیں، عہد بھی کر لیا ہم نے، آپ سے اب اس میں جو فائدہ ہوا وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ فائدہ بھی ہم نے آپ کو شیئر کر دیا، تو کسی بہت بڑے بڑے بینکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اپنے انویسٹمنٹ کو کرنے کے بعد کر لیں تو یقین مانیے کہ کوئی بہت بڑے کاروبار یا بہت بڑے بینک کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے فائنینشیل سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امانت داری کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کریں تو ہمیں سیرت رسول سے کتنا خود فائدہ ہوگا اور کتنا ہم معاشرے کو فائدہ۔ آپ بتائیے، ایک مومن، ایک مسلمان خود الہی بینک بن جائے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ خود اپنی ذات میں ایک بینک ہے، اور انگریزی میں بینک کہتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنے کو، یو بینک اپون سم ون۔ بینک نام ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اس پر بھروسہ کیا ہے کہ وہ آپ کے مال میں خرد برد نہیں کرے گا، اس کو ادھر ادھر نہیں لے جائے گا۔ اس کے مطلب آپ بھی سامنے نکلیں گے تو لوگ کہیں گے یار وہ بہت یہ ایسا انسان جا رہا ہے کہ جس پہ بینک کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا پیارا معاشرہ بنے گا کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قوموں کا یہ وہ مسلمان جا رہا ہے جس پر بھروسہ کر کے ہم پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اصلاً کردار مسلمان یہی تھا کہ جو آج آپ کو ہر جگہ بدنامی اور بے عزتی نظر آ رہی ہے، وہ رسول کی سیرت
کا عملی پہلوؤں سے اپنے کو دور رکھنا ہے کہ فقط زمانی طور پر سیرت کو بیان کر دیا اور بات ختم ہو گئی، ورنہ ہم دنیاوی اصولوں پہ تو آتے ہیں، اسلامی اصولوں پہ نہیں اترتے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بینکر ہیں تو 24/7 آپ اسلامی بینکر ہیں، یعنی اگر آپ بینکر ہیں تو آپ کے اندر صفت امانت داری اور امانت کی جو صفت ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ گھر بھی جائیں تو امین، پڑوسی کے لیے بھی امین، روڈ پہ بھی امین، سرکار کے لیے بھی امین، اور بینک میں بھی امین، ہر جگہ امین ہونا ہے آپ کو۔ مطلب فقط فائنینشیل سسٹم میں امین نہیں ہونا، نہیں، روحانی معاشرے کو، معنوی اور اسپریچول دائرے میں گھر امانت کے داری۔ اندر آپ امین ہو۔ مثلا آپ نے مجھ سے اپنا کوئی راز شیئر کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ آپ سے بتا رہا ہوں، اب یہ صفت امانت داری ہے کہ وہ راز میرے سینے میں رہے، اگلے تک نہ جانے پائے۔ کیا بہترین معاشرہ آ جائے کہ جہاں آپ پر میں نے مکمل بھروسہ کر کے اپنا راز آپ سے شیئر کیا۔ تو یعنی اسپریچول بھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور خود ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے آج بڑی بڑے کارپوریٹ ورلڈ، بزنس ورلڈ سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پر ٹرسٹ بلڈنگ کیپیسٹی سکھاتے ہیں۔ 1400 برس پہلے رسول اللہ نے اپنی سیرت کے ذریعے اس ایسے معاشرے میں کہ جہاں کچھ ہی لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے بیچ امانت داری کی شمع روشن کر کے بتایا کہ آؤ دیکھو اپنے اندر ٹرسٹ بلڈنگ کو اتنا ڈیولپ کرو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارے پاس اپنی امانتیں رکھوائے اور تم پر مکمل بھروسہ کرے۔ تو ہم جو اپنے کیا نام ہے سیرت کے جلسے میں رسول اللہ کی سیرت بیان کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، دشمن بھی ان کو امین کہتے تھے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سیرت رسول سے سب سے پہلے ہم استفادہ کرنے کے بعد ہم خود امین بنیں، بے شک، اور ایک اپنے آپ کو خود پریکٹیکل ایسا بنا کر پیش کریں کہ دوسرے یہ کہیں کہ دیکھیے یہ کیا نام ہے اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس ہم پیسہ رکھیں گے تو یہ ہمارا پیسہ خرد برد نہیں کریں گے، ان کے پاس جو امانت رکھیں گے وہ ہم کو واپس کر دیں گے۔ تو اگر ایک ہم رسول کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے آج اس معاشرے کو ڈیولپ کر دیں، اور دوسرے بھی یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب امانت داری ضروری ہے، اور وہ اس بات کو سیکھیں کہ صاحب دیکھیے مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے یہ امانت داری کی بات چیت تھی، تو کیوں نہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم کسی کا پیسہ رکھیں تو واپس کرنے۔ تو آج بھی رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، اور اس سے ہم دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم کاروبار دے سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ کا وہ جو امانت والا کیا نہیں ہے، یعنی جو امانت والی جو سیرت ہے کہ جو ان کے وہ دشمنوں نے امین کا ٹائٹل دیا تھا، آج ہر ایک معاشرے کے اندر کم سے کم محلے کے اندر 2 4 10 لوگ تو ایسے ہوں جو امین ہوں، اور جن کے پاس حب دنیا اور حب مال جو ہے وہ اسی خاندان امانت میں داری سے وہ ٹیسٹ کریں۔ خاندان میں تو کم سے کم امین ایسے ہو ہوں کہ جن کے پاس پیسہ جی رکھ دیا جائے، جو جن کے ساتھ میں بھائی ایک خاندان ہے، وہ خاندان چاہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر غریب بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر امیر بھی ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے لوگ ہوں گے۔ اگر یہ خاندان والا خود امین ہو جائے تو یقیناً اس خاندان کے اندر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کریں گے، اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے، اس کے اوپر ساری چیزیں، چونکہ انسان کے مزاج میں ہے کہ ایک دوسرے کو ترقی کی طرف لے جائے، آگے بڑھائے، انسان چاہتا ہے اچھائی کرنا، اس کی فطرت کے اندر ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ معاشرہ نہیں ہے، اسی لیے ہم ٹرسٹ نہیں کر پاتے اور ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ چونکہ ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے تو کوئی اور پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو دیں، تاکہ پھر اس کے بعد یہی پیغام ہے کہ انسان یہ امانت داری اور جو صفت امانت داری ہے اور امین ہونا، اس سے انسان دیکھیے اسلام نے آپ کے اندر حب مال کو بھی ختم کیا کہ مال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ امین بنو۔ یعنی اگر تمہیں اپنی امانت داری کو اور ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے تو دیکھو کہ لوگوں کے مال کو رکھ کے دیکھو کہ تم اس کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہو یا اس کو امانت داری کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہو، جس سے تمہارے اندر حب دنیا بھی ختم ہوگی، اس لیے کہ اصل مالک وہی ہے، اس نے امین بنایا ہے۔ اور اگر ہم سب ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے لگیں اور اپنے کو ٹرسٹ وردی بنا لیں تو ایک ایسے
پروگریسو معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، جہاں ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں غریبوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں تاکہ اس کا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے اور امانتیں محفوظ ہوں، لوگوں کے راز محفوظ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے اور امانت داری سے زندگی گزاری جائے۔ ناظرین، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ ایک امانت داری کا جو پہلو ہے جس پر ہم لوگوں نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے، اس کے اوپر تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں اور کافی تفصیل سے اس کو سامنے لایا جا سکتا ہے معاشرے کے۔ یقیناً اگر آج ہم رسول اللہ کی سیرت کو نمونہ عمل بناتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے امین بن جائیں، امانت دار بن جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ لوگ ہم کو یہ کہنے لگیں کہ یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پاس پیسہ رکھیں گے تو یہ ہم کو واپس کر دیں گے، ہم ان کو اگر اپنا کوئی راز بتائیں گے تو اس کو افشا نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کر لیں گے تو یہ اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ یقین مانیے کہ آج بھی رسول اللہ کی سیرت نمونہ عمل ہے اور اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہم کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو سیرت رسول پر عمل کرنے والا آج بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، مخالفین بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اگر وہ سیرت رسول کے اوپر عمل کرے گا۔ یہی تھا ہمارا آج کا پیغام۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم صداقت کے اوپر، رسول اللہ کو صادق کہا گیا ہے تو ہم دوسرے ایپیسوڈ میں صادق کے اوپر بات چیت کریں گے اور صداقت کے موضوع کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے۔ اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔